तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम में कुछ अहम तरीन शख्सियात से जो मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके तजुर्बात से और उनकी इल्म से हम लोग फ़ायदा उठा सकें। आज जो हालात हैं बिलखुसूस हमारे नौजवानों की, और जिस तरह के फितनों के दौर से हम गुज़र रहे हैं, ऐसे में सही और इस्लामी नहज के एतबार से रहनुमाई बहुत ज़रूरी है। ऐसी एक अहम तरीन शख्सियत इस वक्त जो बैनुल अक़वामी एतबार से भी मशहूर हैं, जनाब यस अमीनुल हसन साहब, जो नायब अमीर जमात इस्लामी हैं और तारुफ़ के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर मुख्तसरन में कहूँ तो माहिर नफ्सियात हैं और साइकोलॉजी के फील्ड में बहुत सारे कोर्सेज़ में से वो सबसे अहम तरीन कोर्स होता है जो सॉल्यूशन पेश करता है, उसमें भी जो है माहिर हुए हैं, जिसकी वजह से दू बदू और अकेले में लोग इनसे मुलाकात करते हैं और जो है अपने प्रॉब्लम्स वगैरह रखते हैं। इसके अलावा कुरान से ताल्लुक़ है, गुज़िश्ता कई सालों से जमात इस्लामी से जुड़े हुए हैं और 10 साल तफसीर भी की है और इख्तितामी नशिस्त में जो है दारुल उलूम देवबंद के मौलाना भी तशरीफ़ लाए थे। तो इस एतबार से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस अहम तरीन शख्सियत के आज आप रूबरू होने जा रहे हैं। तारुफ़ के लिए बहुत कुछ है, मैं लेकिन इसको इख्तिसार के साथ आप लोगों के सामने ख़ुद डॉक्टर साहब से मैं पूछ लूँगा, इंजीनियर साहब से। इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं और गुज़िश्ता 20 साल से सिविल इंजीनियरिंग में कोर्सेज़ भी किए हैं। अपने पेशे के साथ साथ जो है वो दीगर शोबों में जो बिलखुसूस खिदमात और दीनी एतबार से, ईमानी, ज़ाहिर सी बात है जमात इस्लामी से जुड़ने के बाद किस तरह से जो है मुख्तलिफ़ शोबों में वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं, आप लोग बेहतर अंदाज में जानते हैं। बगैर मैं गुफ्तगू ज़्यादा करूँ, उससे बेहतर है कि हज़रत को बोलने का मौका दूँ। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जो है बिज़ी शेड्यूल, जबकि आप अभी लंबे सफ़र से आए हैं और बराह रास्त यहाँ पहुँचे हैं, मैं आपका इस्तकबाल भी करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है हमेशा सीधी बात के लिए दुआ करते रहेंगे। नौजवानों की इस वक्त फितनों के दौर में आप क्या महसूस करते हैं कि कहाँ डगर भटक रहे हैं, उसका सोल्यूशन क्या है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। नाज़रीन, नौजवानों की सूरत हाल को करीब से देखने का मुझे मौका मिलता है। मैं हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में सफ़र करता हूँ और बैरूनी ममालिक के भी दौरे करता हूँ। हर जगह मुझसे सवाल किया जाता है नौजवानों की सूरत हाल पर। मेरा जो ऑब्ज़र्वेशन है वो ये कि एक बहुत बड़ा चंक है, मे बी 90% कह सकते हैं आप, नौजवानों का ऐसा बड़ा ग्रुप है जिन पर कोई असर नहीं है मौजूदा हालात का। मैं एक एक शहर का नाम लेकर गिनवा कर बता सकता हूँ। वहाँ उनकी रातें आबाद, उनके होटल आबाद, उनकी जो दिलचस्पियाँ हैं वो हस्बे मामूल जारी हैं। उनका वर्चुअल कांटेक्ट बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअल कांटेक्ट वालिदैन से, बीवी से, बच्चों से उनके पास वक्त ही नहीं है, क्योंकि 2, 3, 4 बजे तक रात में बाहर सड़कों पर गुजारते हैं। तो एक बड़ी तादाद तो ऐसी है उम्मत में जिसे ये कह सकते हैं आप कि वो सेंसिटाइज नहीं है, हसास नहीं है जो कुछ हो रहा है। 5-7% नौजवान ऐसे हैं जो संजीदा हैं और हालात जो कुछ हो रहे हैं उसका बहुत सीरियस असर ले रहे हैं। उनकी तबीयत में फ्रस्ट्रेशन है, गैज़ व गज़ब है, गुस्सा है, कभी उलमा के ख़िलाफ़, कभी जमातों के ख़िलाफ़, कभी मदरसों के ख़िलाफ़, कभी लीडरों के ख़िलाफ़।
وہ اپنے فیس بک کے وال پر اور سوشل میڈیا میں لکھتے ہیں اور انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ غیظ و غضب کے اظہار سے دنیا کے دنیا میں جو مسائل ہیں وہ حل ہونے والے نہیں ہیں. 2-3% ایسے مسلمان ہیں نوجوانوں میں جو سیریسلی چاہتے ہیں کہ صورتحال بدلے. اس کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ خود ان کو پہلے بدلنا ہے. تو ہماری زیادہ تر کوشش ایسے نوجوانوں پر یہ ہوتی ہے کہ وہ زندگی کی ڈگر بدلیں, راستہ بدلیں, زندگی میں پرپز اختیار کریں, آبجیکٹیو اختیار کریں اور آپ سے جو کچھ ہو سکے وہ آپ کنٹریبیوٹ کریں. مسائل بہت بڑے ہیں, سلوشن ایک نہیں ہے بلکہ ہزاروں سلوشن کی ضرورت ہے. تو آپ ایک سلوشن, میں ایک سلوشن, آپ ایک سلوشن, اس طرح سے ہر فرد کچھ نہ کچھ اس امت کے لیے کرتا رہے گا, انسانیت کے لیے کرتا رہے گا تو انشاءاللہ مسائل حل ہو سکیں گے. کون سے اہم ترین فیلڈ آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اس وقت نوجوانوں کی بے راہ روی دیکھتے ہوئے؟ میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ پرپز لیسنس کا ہے. زندگی میں کوئی آبجیکٹیو نہیں, کوئی ایم نہیں, کوئی ڈائریکشن نہیں, یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر تعلیم عام ہو جائے تو مسائل حل ہو جائیں گے. میں تو دیکھتا ہوں کہ اس وقت جو بمباری کرتے ہیں, جنگ جاری ہے دنیا میں مختلف جگہ, یہ سب تھوڑی جاہل لوگ کرتے ہیں, سب پڑھے لکھے لوگ ہی کر رہے ہیں. کرپشن جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں یہ جاہلوں کی طرف سے نہیں, کافی پڑھے لکھے لوگ ہی کرپشن بھی کرتے ہیں. تو تعلیم حاصل کرنے سے مسلمانوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا, میں ایسا نہیں سمجھتا. وہ بھی ایک ضروری چیز ہے. اسی طرح یہ سمجھا جاتا ہے کہ معاشی طور پر مسلمان مستحکم ہو جائیں, پیسے والے ہو جائیں, تو ایک ایک آدمی کے پاس اگر قارون کا خزانہ بھی ہو جائے تو اس سے امت کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. اب اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے تو ان کے اطراف میں مسلم ممالک ایسے ہیں جن کے پاس دنیا کی ساری دولت ان کے قدموں میں انڈیل دی گئی ہے, اس کے باوجود وہ کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے. تو علم اور دولت کے ہوتے ہوئے اصل جو چیز ہے وہ پرپز آف لائف ہے. پرپز آف لائف ہے تو علم بھی کام آئے گا, دولت بھی کام آئے گی. پرپز نہیں ہے تو علم بھی بیکار, دولت بھی بیکار. تو یہ اس پر ہماری توجہ ہونی چاہیے. تو مقصد زندگی کو لانے کے لیے پریکٹیکلی کیا 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 اعتبار سے ہم اپروچ کر سکتے ہیں نوجوانوں کو, کیا فیل ہو سکتے ہیں؟ وکٹر فرینکل نام کا ایک سائیکیاٹرسٹ گزرا ہے. کنسنٹریشن کیمپ میں ہٹلر کے زمانے میں وہ بھی رہا. اس کے ساتھ ہزاروں لوگ تھے. وہاں سے وہ بچ کر نکل کر آیا تو اس نے کتاب لکھی مینس سرچ فار میننگ. انسان اپنی زندگی میں معنویت تلاش کرے. معنویت ہے تو اس کی زندگی بامقصد ہے, باوزن ہے. جس کی زندگی میں معنویت نہیں ہے تو وہ بے وزن انسان ہوتا ہے اور بہت جلد مایوس ہوتا ہے اور اپنی موت آپ مر جاتا ہے. اس نے بہت سے واقعات لکھے کہ کنسنٹریشن کیمپ میں لوگ موجود تھے اور موت کب آنے والی ہے, پھانسی کے پھندے پر کب لٹکائے جائیں گے, یا یہ کہ فائر کر دیا جاتا تھا, یا یہ کہ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اجتماعی طور پر, اس کا انتظار کرتے تھے. اس نے لکھا ہے کہ بعض مرتبہ یہ افواہ پھیل جاتی تھی کہ کرسمس کے دن جو ہے اتنے ہزار یہودیوں کو رہا کیا جائے گا, یا 1 جنوری کو اتنے لوگوں کو رہا کیا جائے گا. اس طرح کی افواہ پھیلتی ہے تو امید میں رہتے ہیں. اور جب 25 جنوری ختم اور رہا نہیں ہوئے تو بہت سے لوگوں کو اس نے دیکھا کہ 26 جنوری کو مر گئے, اپنی موت آپ مر گئے, نا امیدی میں, مایوسی میں. اس لیے کہ ایک فالس ہوپ تھا کہ کوئی بادشاہ, کوئی فرد رحم کر کے ہمیں آزاد کر دے گا. کسی کے رحم و کرم کی بھیک پر زندگی نہیں کرتے ہیں صاحب ایمان. تو اس نے تلاش کر کے یہ بتایا کہ اصل میں میننگ یہ ہے کہ انسان جب دوسروں کے لیے جینا شروع کرتا ہے تو اس کی زندگی میں معنویت پیدا ہوتی ہے. انسان جب اپنے آپ کے لیے جیتا ہے تو جانور بھی اپنے آپ کے لیے جیتا ہے. اس لیے جوہری فرق نہیں انسان میں اور جانور میں. فرق یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کے لیے جینا شروع کریں, دوسروں کی بھلائی سوچیں, دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں کرنے لگیں, تب لگتا ہے کہ سب زندگی میں معنویت پیدا ہوئی. اور وہ کہتا ہے کہ معنویت جو ہے ہر فرد کے لیے یکساں نہیں ہے. آپ ایک کام کر سکتے ہیں, میں ایک کام کر سکتا ہوں, وہ ایک کام کر سکتے ہیں. تو ہر ایک اپنی زندگی میں معنویت تلاش کرے کہ اللہ نے مجھے کس لیے پیدا کیا, میرا یونیکنس کیا ہے, میں انسانوں کو کیا دے سکتا ہوں, یہ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اللہ نے تم پر احسان کیا. ہر انسان غور کرے گا تو اسے ایک اسپیشل اللہ تعالیٰ نے گفٹ دیا ہے, ایک یونیکنس دیا ہے. میرے اندر جو خوبی ہے وہ آپ کے اندر نہیں ہوگی, آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے وہ ان کے اندر نہیں ہے, ان کے اندر جو بھلائی ہے وہ ان کے اندر نہیں ہے. ہر انسان یونیک ہے. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے تم کو احسان کیا ایک پرٹیکولر چیز سے, اسی کو پلٹاؤ لوگوں کی طرف. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ.
تو کسی کو علم دیا تو علم سے مدد کیجئے، کسی کو پیسے دیا تو پیسے سے مدد کیجئے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے عہدہ اور منصب دیا تو اس کے ذریعے سے لوگوں کے لیے کام آئیے، آپ کا یونیکنس فائنڈ آؤٹ کیجئے، اسی کو بندوں کی طرف پلٹائیے تو آپ میننگ فائنڈ آؤٹ کر سکیں گے۔ تو یہ اس کا کہنا ہے کہ اس نے دیکھا کہ جب اس نے یہ سب لیکچرز دینے شروع کیا کنسنٹریشن کیمپ میں، تو بہت سے لوگوں نے زندگی میں معنویت کیسے پیدا کی، اس طرح سے پیدا کی کہ لائن میں کھڑے رہتے تھے، بریڈ ختم ہو جائے تو بہت سے لوگوں کو بریڈ نہیں ملتا تھا، تو جن کو بریڈ ملا وہ کرتے یہ تھے کہ آج بھوکے رہیں گے لیکن بزرگ کو کھلا دیں گے، 2-4 لوگوں کو جا کر کھلاتے تھے۔ تو دیکھا کہ یہ جو لوگ مایوس تھے ان کی زندگی کے اندر حشاش بشاش ہونے لگے، معنویت پانے لگے۔ کمبل بانٹے جاتے تھے، کمبل جو کچھ لوگوں کو ملتا کچھ لوگوں کو نہیں، تو بعض لوگ یہ کرتے تھے کہ سرد رات میں بیٹھ کر رات گزارتے تھے لیکن اپنا کمبل دوسروں کو اڑا دیتے تھے۔ تو وہاں کنسنٹریشن کیمپ میں یہی کر سکتے تھے، دوسروں کے لیے جینے کا۔ ہم تو آزاد دنیا میں رہتے ہیں، ہم انسانوں کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اس ملک میں محتاج بہت ہیں، غریب بہت ہیں، ہیو ناٹس بہت ہیں، اور مذہب کی بنیاد پر ان چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ انسانوں کو انسان کی بنیاد پر دیکھیں، سب کے لیے کام آنا شروع کریں تو you will find some meaning in your life، اور once you find meaning you will have a purpose in life۔ تو یہ مقصد زندگی دوسروں کو تعاون کرنا، دوسروں کو امداد فراہم کرنا اور اپنی صلاحیتوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا، یہ فرسٹ آپ کو کرنا چاہیے۔ اس وقت جو حالات، یہ تو ٹھیک ہے، یہ میدانی سطح پر صحیح ہے، لیکن خود ہمارے نوجوانوں کو کئی مرتبہ اس جانب راغب بھی کراتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر منشیات کی آپ مثال لے لیجیے گا، ہمارے بنگلور شہر میں ہی مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا طبقہ ہمارا جو ہے منشیات میں اس وقت جو ہے لگ چکا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مسلم بستیاں، چھوٹی چھوٹی بستیاں بدنام بھی ہوتی ہیں، اور اس کا نتیجہ کل پرسوں مجھے یہاں پر ایک شخص نے آ کر کے کہا جو میدانی سطح پہ کام کرتے ہیں کہ ان گلیوں کی مسلم لڑکیوں کو رشتے آنے بند ہو گئے، کرتے کچھ کام کچھ لوگ ہیں، اور اس کے لیے کیا آپ کے پاس، آپ کے اعتبار سے چونکہ آپ لوگ دیکھتے ہیں، کیا اس وقت جو ہے ہمارے پاس قرآن کی روشنی میں لائے عمل ہونا چاہیے؟ میں ہندوستان کے کونے کونے میں جاتا ہوں، ہر جگہ مجھے مسلم آبادی سے یہ شکایت ملتی ہے، تو اس کے بعد مجھے احساس ہونے لگا کہ ایک ڈیزائن ہے، یہ ایک پلان کے تحت مسلم محلوں، مسلم بستیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، مسلم نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور یہ ایک شیطانی فعل ہے۔ جی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ تو یہ جو نشہ ہے، منشیات، وہ ڈرگ ابیوز یا سبسٹنس ابیوز کہتے ہیں، وہ پینے کی شکل میں بھی ہوتا ہے، وہ کھانے کی شکل میں بھی ہوتا ہے، وہ سونگھنے کی شکل میں بھی ہوتا ہے، اور وہ انجیکٹ کرنے کی شکل میں بھی ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا یہ ساری چیزیں شیطانی عمل ہیں، اس سے دور رہو۔ لیکن شیطان اور دنیا میں جو شیطان نما انسان ہیں، دونوں اس وقت ملت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور ڈرگ ابیوز ایک بڑا پرابلم ہے۔ میرے نزدیک اس کے 4 اسٹیک ہولڈر ہیں۔ اسٹیک ہولڈر کو آپ آئیڈینٹیفائی کیے بغیر کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں ایک اسٹیک ہولڈرز وہ ہیں جو ڈرگ پیڈلرز ہیں، دوسرے اسٹیک ہولڈرز پولیس ہیں جن کا کام ہے ان سب چیزوں کو روکنا، تیسرے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کنزیومرز ہیں، جو لڑکے بچے جو کنزیوم کرتے ہیں، اور چوتھے اسٹیک ہولڈرز پیرنٹس ہوتے ہیں۔ اب آپ جیسے لوگ جو ماشاءاللہ سماج میں کام کرتے ہیں، یا ہم بھی سماج میں کام کرتے ہیں، تو اس طرح سے اور بھی ہماری یہ بات جن جن تک پہنچ رہی ہے، جو انسانیت کے لیے کنسرن رکھتے ہیں، ان کا کام یہ کہ ان چاروں میں سے پہلے پر آپ کام نہ کریں۔ آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے ان کو ٹچ کرنا، وہ پولیس کا کام ہے، وہ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے، وہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ پولیس کو آپ یاد دلا سکتے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ تو ڈرگ پیڈلر کے خلاف اب کوئی بات نہ کہیں، لیکن ڈرگ کو کنٹرول کرنا پولیس کا کام ہے، ایڈمنسٹریشن کا کام ہے، اسے ہم یاد دلائیں۔ تو محلے کے سماج کے بڑے لوگ کوئی میمورنڈم پیش کریں پولیس کو اور دیگر جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں، اور ان سے کہیں کہ بھائی اس چیز کی حفاظت ہونی چاہیے، یہاں لا اینڈ آرڈر بگڑنے کا امکان ہے، اس لیے کہ کنزیوم کریں گے تو اسے لا اینڈ آرڈر بگڑے گا۔ نوجوانوں کو سیشن رکھنا چاہیے ان کے لیے، تو 2 قسم کے سیشن ہونے چاہیے۔ ایک سیشن یہ ہوگا کہ اویئرنیس کا سیشن ہوگا، جنرل آپ اسکول کالجز میں جائیں اور یہ بتائیں کہ یہ جو شراب، جوا، منشیات، ہومو سیکسولیٹی جس میں بچے کبھی مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ دراصل مینٹل النس ہیں۔ گناہ تو اپنی جگہ ہے، آخرت میں جو ہوگا سو ہوگا، لیکن میرا
تجربہ اور میرا مشاہدہ، میں نے زندگی کو قریب سے دیکھا تو معلوم ہے کہ جتنی برائیاں اللہ نے جس سے منع کیا، یہ انسان کو دنیا میں جو ہے مینٹل ہیلتھ کے اندر پرابلم کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں. مینٹل ویلنس ختم ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر انسان بیمار ہو جاتا ہے. اور سائیکالوجی کی کتابوں میں ان سب کو یہ بیماریوں ہی میں کاؤنٹ کیا گیا ہے. تو ایک اویئرنیس کا پروگرام رکھیں کہ بھائی انسان کا مائنڈ ہی سپریم ہے. اگر وہی انسان جو ہے کھو دے، بیلنس کھو دے، تو انسانیت کا شرف ختم ہو جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد زندگی کے اندر جو ہے کوئی مزہ نہیں رہتا اور زندگی بے معنی ہو جاتی ہے. ایک تو یہ اویئرنیس ہے. دوسرا ہے ایک 2-4 ایکسپرٹ کو آپ بلائیں اور نوجوانوں سے کہیں کہ 2 دن تک اسکول میں یا کالج میں لوگ آئیں گے، ایکسپرٹ آئیں گے، کوئی بھی آئے اور چاہیں تو اس سے ریلیز ہونا چاہیں تو کچھ مدد لے سکتا ہے. الکحولک انانیمس نام کا ایک گروپ ہے پوری دنیا میں، ویب سائٹ میں بھی. تو کوئی آدمی شراب سے باہر آنا چاہتا ہے تو اس میں جائے، اس کا نام باہر ایکسپوز نہیں کیا جاتا ہے، اس کا فون نمبر ایکسپوز نہیں کیا جاتا. لیکن جیسے آپ انٹر ہو کر اس میں کریں گے کہ میں باہر آنا چاہتا ہوں، مجھے مدد چاہیے، مان لیں کہ بنگلور میں اس کے 4-5 لوگ ہوں گے، تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ مدد کے خواہاں ہیں. تو پھر وہ آپ کو کانٹیکٹ کریں گے، پھر لے جائیں گے. پھر لٹریچر بھی پڑھاتے ہیں، خدا کا ڈر بھی دلاتے ہیں اور سائیکالوجیکل کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں، دواؤں کے ذریعے سے بھی باہر نکالتے ہیں. ایسے دنیا میں بہت سے گروپ ہیں جو کام کر رہے ہیں. اچھا. ہاں، اور وہ نام کو چھپا کر پرائیویسی کو باقی رکھ کر کرتے ہیں. تو جو ڈرگ کے عادی ہو گئے ان بچوں کے لیے اس طرح کی جگہ اور بھی بہت سے ایپس ہیں جن کی مدد سے ان کو اس سے باہر نکالنا چاہیے. اور لاسٹلی پیرنٹس کو بتانا چاہیے کہ اصل پرابلم ہے پیرنٹنگ کا. پیرنٹس جب بچوں سے غافل ہوتے ہیں، وہ اپنی دنیا میں مست مگن رہتے ہیں، تو بچے کیا کر رہے ہیں گھر سے باہر اس کی واقفیت انہیں نہیں ہوتی. اور بگڑنے کی عمر خاص کر 10 سے 20 کی عمر ہے. اس عمر میں بچوں کو اچھی صحبت دینا، اچھی جماعتوں سے وابستہ کرنا. جب نیک لوگوں کے ساتھ بچے اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ان کا ذہن بھی پازیٹیو ہوتا ہے. تو یہ 4 اسٹیک ہولڈرز ہیں اور 3 پر آپ کیسے کام کر سکتے ہیں. میں نے کچھ مشورے دیے ہیں. مجھ سے زیادہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں جو سماج میں کام کرتے ہیں، ان کے پاس اور بھی میتھڈز ہوں گے. تو ان سب کے ساتھ بیٹھ کر ہمیں کوئی ڈیزائن کرنا پڑے گا کہ کس طرح سے ہم امت کو اور اس ملک کو اور انسانیت کو ڈرگ ابیوز سے بچا سکیں. صحیح بات ہے. تو بہت سارے سوالات کے جوابات آپ کے یہاں سے آئے. آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو اس وقت دور فتن، ایک تو اندرونی فتنے ہیں، ایک کفار اسلام کے جو دشمنان اسلام ہیں، تو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس موقع پر؟ دیکھیں، ایک تو بیرونی چیلنجز ہیں اور ایک انٹرنل چیلنجز ہیں، اندرونی چیلنجز ہیں. بیرونی چیلنجز میں آف کورس یہ پرابلم ہے کہ اگریسو کمیونلزم، یعنی یہ ہے کہ متشدد فرقہ پرستی جو ہے یہ بڑھ رہی ہے. لیکن جو کچھ میڈیا میں ہندوستان دکھایا جاتا ہے وہی ہندوستان نہیں ہے. زمین کی سطح پر ہندوستان میں آج بھی ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان بے شمار ایسے واقعات ہیں جس میں بہت گہرے تعلقات ہیں، اچھے مراسم ہیں. ابھی میں گزشتہ ہفتے مہاراشٹر میں ایک پروگرام میں گیا تھا تو ایک صاحب سے ملاقات ہوئی. تو وہ ایک خاص بزنس کرتے ہیں، وائی فائی کا جو کیبل ہے وہ بچھاتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ 36,000 کلومیٹر کا وائر کیبل کا کام کرتے ہیں. 36,000 کلومیٹر. اور ان کی کمپنی میں 1000 لوگ کام کرتے ہیں، اور وہ اور ایک ہندو دونوں پارٹنرز ہیں. اور لوگ آ کر ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے، اتنی بڑی کمپنی اور آپ دونوں ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں کی دوستی بھی ایسی ہے کہ آج تک میں نے کبھی حساب نہیں دیکھا. میرا جو دوست حساب کتاب رکھتا ہے وہی ہے، مجھے ضرورت پڑی میں پیسے لے لیتا ہوں، اس کو ضرورت پڑی وہ لے لیتا ہے. اور ہماری یہ دوستی اور ہماری پارٹنرشپ 20-22 سال سے چل رہی ہے. ایسے میں آپ کو سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں. تو ہندوستان وہ نہیں ہے جو میڈیا دکھاتا ہے. آف کورس پرابلم ہے، میں اس کو ڈیمنش کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں بہت خوبی ہے. اور ہم جن کو مونولیتھک سمجھتے ہیں، مونولیتھک بلاک یعنی ایک متحدہ قوم سمجھتے ہیں، وہ لوگ متحد نہیں ہیں. آپس میں ان کے بہت سے اختلافات ہیں. یعنی 2 ذاتوں کے درمیان جب شادی نہیں ہوتی تو ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ مسلمان میں تو ایسا نہیں ہے. حنفی شافعی سے شافعی حنبلی کے درمیان شادی ہوتی ہے. تبلیغ جماعت کے آدمی جماعت اسلامی میں شادی کرتا ہے، جماعت اسلامی کے لوگ اہل حدیث میں شادی کرتے ہیں، شیعہ سنی میں شادی کرتے ہیں. شادی اصل ایک بنیاد ہے جس سے ایک قوم ہے کہ نہیں پتہ چلتا ہے. عقیدہ بنیادی ہے. جب عقیدہ ایک نہ ہو، شادی ایک ساتھ نہ ہو، تو کیسے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ سب کچھ ایک ہے؟ تو یہ ہمیں جو پریٹینڈ کیا جا رہا ہے، پریزنٹ کیا جا رہا ہے، اس سے ہم گھبرا جاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں ماننا چاہیے، ریالٹی یہ ہے کہ اب بھی ہندوستان میں خیر باقی ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ان سے جڑیں، کانٹیکٹ پیدا کریں. اور ہمارا ایک پرابلم ہے سر،
وہ ہے ہم قوموں میں سے قوم بن گئے، ہم نسلوں میں سے ایک نسل بن گئے. ہماری ساری دلچسپی صرف یہ ہے کہ ہمارے مسائل سے، مسلمانوں کے، وہ مسجد کا مسئلہ ہو، 3 طلاق کا مسئلہ ہو، فلاں ہو فلاں ہو فلاں ہو، اس سے ہمارا ذہن باہر نہیں نکل پاتا. ظلم کسی اور پر ہوتا ہے تو کبھی ہمارے دل میں درد نہیں ہوتا، کبھی اس کے لیے ہم ریلی نہیں نکالتے، کبھی ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. ظلم ظلم ہے، کسی پر بھی ہو. تو اگر آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے، کسی پر بھی ہو، غربت کے خلاف کھڑے ہوں گے، آپ نوجوانوں کے لیے امپلائمنٹ کے لیے کام کریں گے، تو پورا ہندوستان آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے. تو ہمیں اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں خیر امت بنا کر بھیجا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. تو یہ بہترین امت جو ہے وہ صرف موٹیویشن کے لیے نہیں کہا گیا. تم بہترین اس لیے ہو کہ تمہارا عقیدہ بہترین ہے. دوسرے جو ہے وہ مردہ معبودوں کی پوجا کرتے ہیں، تم زندہ خدا کی پوجا کرتے ہو. دوسروں کے پاس مین میڈ لاز ہیں، تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا آسمانی یا کہیے کہ ڈیوائن لاز موجود ہیں. تمہارا جو نظریہ حیات ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں پر محیط ہے. دوسرے لوگ تو دنیا کے لیے جیتے اور مرتے ہیں. تمہارے جو تصورات ہیں وہ بہت پاکیزہ ہیں، دوسروں کے ہاں تصورات پاکیزہ نہیں ہیں. تو تم بہترین امت ہو کا مطلب ہے آج بھی تمہارے پاس ہی سب کچھ بہترین ہے، پرووائڈڈ اس کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ. یہ قرآن نے ہمیں کہا. آخر میں یہی سمجھنا چاہیے کہ قرآن نے ہمیں یقین دلایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تو دل شکستہ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. وَلَا تَحْزَنُوا کا مطلب بعض لوگوں نے لکھا ہے غم نہ کرو، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ تمام نیگیٹو ایموشنز کے لیے حزن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. مایوس ہو جانا، فرسٹریٹڈ ہو جانا، غصے میں آ جانا، یا یہ کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو کر غلط فیصلے کرنا، غلط اقدامات کر دینا، یہ سب حزن ہے. تو دل شکستہ نہ ہو اور نیگیٹو ایموشنز کا شکار نہ ہو. تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو. تو ناظرین گرامی، یہی پیغام ہے انجینئر صاحب کا کہ اس وقت بھارت میں جو دکھایا جا رہا ہے اس کا حقیقت ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا پروپیگنڈا بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے. آج بھی ہمارے پاس میدان ہے. اگر ہم جو ہے واقعی میں مومن بن کر کے دوسروں کی خدمت کے لیے آگے آئیں گے تو میدان کشادہ ہو سکتا ہے، وسیع ہو سکتا ہے اور ہمارا استقبال ہو سکتا ہے. تو ناظرین گرامی، مجھے اور ہمارے یہاں پر اجازت دیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی اور مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات. عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.